औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ की शर से महफूज रखे और दो जहाँ का खैर कसीर आप सब की नस्लों में मुंतकिल फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। तमाम दुश्मनान इंसानियत, तमाम दुश्मनान इस्लाम जो बिलखसूस हिदायत याफ्ता नहीं हैं, उन सब के शर को उनकी तरफ हटाए और तमाम जो मज़लूमीन जहाँ हैं, बिलखसूस गज़ा, फ़लस्तीन, म्यांमार, कश्मीर और सूडान, बिलखसूस और लबनान, यमन, इन सब जगहों पे और पारा चनार के बहन भाई हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और इंसानियत जहाँ जहाँ दुख तकलीफ़ रंज व गम में है, उन सब मुसलमानों को, उन सब बहन भाइयों को, सब इंसानियत और मखलूक़ात खुदा के दुखों को, अज़ियतों को, रंज व गम को और तकलीफ़ों को जो है वो आसानियों, सुकून और दायमी कामयाबियों से बदल दे और दुश्मनाने इंसानियत को नीस्तो नाबूद करे। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमारी नस्लों को हमेशा हमेशा और हम सब को इस हालत में दुनिया से उठाए कि हम अंसाराने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में शामिल हों और हमारे वजूद की मुकम्मल तहरीक, मुकम्मल रुख और मुकम्मल जो इखलास है वो इमाम वक्त की समत, दीन इस्लाम की समत, अल्लाह ताला के कुर्ब, उसकी मर्ज़ी, रज़ा और खुशी की समत हो और हम जहाँ भी हों सबकत ले जाने वाले हों और इमाम की राह में से रुकावटों को दूर करने वाले हों और उनकी मुश्किलात को दूर करने वाले हों और इमाम हमसे राज़ी और खुश हों और उनके साथ दुनिया और आखिरत में हमारा शुमार हो इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन और 5 जुलाई है और 9 मुहर्रम हराम है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी याम अज़ा जो है वो बख़ैर व आफ़ियत अल्लाह की अमान में ज़िक्र हुसैन के साथ जो है वो गुज़र रहे होंगे और इन अयाम के हवाले से भी आपकी खिदमत में, बिलख़ुसूस अहले बैत की खिदमत में पहले जो हदिया ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और उसके बाद तमाम देखने सुनने वालों को भी जो है हदिया ताज़ियत पेश करना चाहेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन दिनों में आपसी इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक और यूनिटी में जो है यूनिटी की तरफ बढ़ने में मदद दे, क्योंकि दीन इस्लाम बासत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी हदफ हमारे बीच में इत्तेहाद और यूनिटी को कायम करना था। क्योंकि जब हम तौहीद परस्त होते हैं तो हमारे वजूद से अल्लाह के नाम रिफ्लेक्ट होते हैं। हम अल्लाह की बंदगी में उसके वजूद उसकी तो हम अपने इर्द-गिर्द हर मखलूक़ात खुदा की समत ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं और उस ज़िम्मेदारी की समत हम इस दुनिया को अदल व इंसाफ़ से भरने, मोहब्बत, मेहरबानी, लताफ़त, खुशदिली, खुशगवारी और जो दरगुज़र, माफ़ी और आपसी जो भलाई है उसकी तरफ मतवज्जो रहते हैं। हत्ता दुश्मनों के साथ भी हम हद से तजावुज़ नहीं करते, क्योंकि अब्द खुदा को यही जचता है कि वो असूल इलाही का पाबंद हो, जो इख़्लाक़ इलाही पे कारबंद हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक हो। इसी तरह एक जो खूबसूरत दुआ का एक छोटा-सा इक़्तिबास जो दुआए इफ्तिताह का है, मैं आपसे साथ शेयर करती चलूँ कि इसमें फ़रमान है कि तर्जुमा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम तुझसे ऐसी बरकत वाली हुकूमत की खातिर तेरी तरफ रग़बत रखते हैं कि जिससे तू इस्लाम और अहले इस्लाम को क़ुव्वत अता फ़रमाए और नफ़ाक़ और अहले नफ़ाक़ को ज़लील कर दे और उस हुकूमत में हमें अपनी अताअत की तरफ बुलाने वाले और अपने रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले करार दे और इसके ज़रिए हमें दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त दे। यानी इस दुआ में इमाम क्या फ़रमा रहे हैं, हम किस हुकूमत की जानिब सफ़र कर रहे हैं और किस मंज़िल में और किस मिशन के ऊपर कारबंद हैं, इस दुआ के इन छोटे चंद जो जुमलों में, चंद सत्रों में बहुत वाज़ेह हो रहा है। दुआओं में आइमा ने, अहले बैत ने, रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी से, उसवा से और अपनी हर हरकत और तहरीक से, हर अमल से इस मंज़िल की तरफ कदम बढ़ाया है। क्या हम बहैसियत अहले बैत के सच्चे मानने वाले, बहैसियत हुसैनी किरदार इस हुकूमत इस्लामी की समत सफ़र में हैं? क्या हमारे वजूद की हरकत, हमारे ख़ानदान की हरकत, हमारी फ़िक्र की तहरीक,
ہمارے قلب کی حرکت، ہمارے وجود کے اندر جو سب سے زیادہ محور اور مرکز ہے وہ کیا شے ہے؟ کیا یہ حکومت اسلامی کی سمت بڑھنے کی طرف کیا ہم کاربند ہیں؟ کیونکہ یہ وہ مشن ہے جو رسول خدا اور اللہ کے نبی جتنے بھی آئے وہ لے کر آئے، اور یہ وہ مشن ہے کہ دین اسلام اتنا قیمتی ہے کہ پروردگار نے اپنی محبوب ترین ہستیوں سے اتنے بڑے امتحان لیے، اتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا، اتنی تکالیف رنج اور غم جو ہیں انہوں نے عبور کیے اس دین کی عظمت کی خاطر۔ اور یہ دین کس کے لیے تھا؟ کیا یہ دین فقط انبیاء اور ائمہ کے لیے تھا یا انسانی آنے والی نسلوں کے لیے تھا؟ خدا ہم سے کیوں یہ دین چاہتا ہے؟ کیوں یہ چاہتا ہے کہ دین سر بلند رہے؟ اس دین سے اللہ تعالیٰ تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے اس دین کی، مطلب وہ ایسی ہستی ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے، تو اس دین کی ضرورت کس کو ہے؟ معصومین تو خطا کار نہیں ہیں، اور وہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا اور اس کی خوشی کے پابند ہیں۔ تو یہ دین کس کے لیے ہے؟ یہ دین کرتا کیا ہے؟ اس دین کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ کیا ہم اس کی اہمیت، اس کے فلسفے دین کو سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ایام فاطمیہ میں خطبہ فاطمیہ کو پڑھتے ہیں، قیام فاطمیہ کو پڑھتے ہیں، اور تمام ائمہ کے اسوا کو پڑھتے ہیں، ہر امام کے قیام کو پڑھتے ہیں، گو کہ اس قیام کی نوعیت حالات اور واقعات کے مطابق شاید کچھ حد تک مختلف نظر آتی ہو، مگر قیام امام حسن نے بھی کیا، امام حسین نے بھی کیا، امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے انداز سے دین کی سربلندی اور جو اس کی عظمت کی خاطر خاموشی کا قیام کیا، اور پھر جب ان کو حکومت ملی تو اس وقت اپنے ہی سامنے مسلمان جو موجود تھے ان کے ساتھ نبرد آزما ہوئے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ اور ہم اس زمن میں کیا جو اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز جو میں اور آپ کے ساتھ امپورٹنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم جو ہمارا اس معاملے میں کردار بنتا ہے وہ اس کو دیکھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اور اس مناسبت سے جو ہے اپنا ایک جو دشمن شناسی کے حوالے سے جو ہمارا ادب اور کرینہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو ہمارا ادب ہونا چاہیے، ہمارا کرینہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت مختلف طرح کے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ معنوی دشمن بھی ہیں، اخلاقی دشمن بھی ہیں، فکری دشمن بھی ہیں، روحانی، قلبی اور عملی دشمن بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہمارے قلب پر جس چیز کا قبضہ ہے، سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمیں ہمارے وجود سے خدا محوری کو ہٹا کر خواہشات محوری، توقعات محوری اور دنیا پرستی، حب دنیا، خوف، لالچ، ہرس، خدا کے علاوہ ہر شے کی بندگی کی طرف ہمیں اکسا دیتا ہے۔ تو ہم مختلف طرح کے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ پوائنٹس پریسائزلی میں اس لیے بیان کر دوں کہ شاید ہم ان پہ غور کریں تو کبھی اس پہ سیکھ سکیں۔ تو دشمنوں میں رہنے کا ادب یہ ہے کہ ہم پہلی چیز تو ہمارے دل اللہ کا گھر ہو، عرش رحمان ہو، پھر ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل ہو، پھر ہمیں اپنا ہدف اور مقصد مکمل پتہ ہو۔ ہمارا اولین مقصد وہی ہونا چاہیے جو مشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہی ہونا چاہیے جس کے لیے امام حسن، امام حسین اور 12 اماموں نے اپنے اپنے طور پر مختلف انداز سے قیام کیا، یا جو بھی ان کی زندگی میں ایک روش رہی اس مطابق انہوں نے کوشش کی۔ اس مشن کی انڈرسٹینڈنگ سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی سب سے پہلے دل عرش رحمان ہو، اللہ کی ذات پہ توکل ہو کہ اللہ، ہم مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں ہیں، سر پہ چھت ہے یا نہیں ہے، پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں ہے، ہم کیسے دشمن سے لڑیں۔ ہمارے پاس ہم ہیں اور شعور ہے، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور اس توکل کے ساتھ کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ اور ہم نے ہمارے ہاتھ میں ایک کنکر یا ایک جو لیئر ہے کسی بھی چیز کی، ہمیں اپنی زبان سے اگر ہم سچ بول سکتے ہیں تو ہم کم سے کم وہی بول دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے توکل رکھتے ہوئے خدا کی جانب۔ دوسری چیز مقصد پر یقین اور اس کی درست سمجھ، بیداری اور بصیرت۔ بیداری اویکننگ ہے کہ ہم کس دنیا، کس جہان، کس زمانے، کس انداز کے زمانے، یعنی امام زمانہ سے یہ زمانہ بہت قریب ہے، اور مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے۔ اس کے لیے بصیرت بھی اسی لیول کی چاہیے، یعنی معنوی بصیرت، فکری اور انٹلیکچولی
प्योरिटी जो दुनिया में किसी को हराने के लिए, किसी से बरतर साबित करने के लिए नहीं, बल्कि जब आप इल्म और मारिफत के चश्मे आपके अंदर से फूटेंगे तब आपको पता चलेगा। तीसरी चौथी चीज़ इत्तेहाद और इत्तेफाक। हम सब जो भी काम करें आपसी इत्तेफाक को मलहूज़े खातिर रखें और इत्तेहाद पर कायम दायम रहें। फुर्सत शनासी यानी मौक़ों का, यानी जब दुश्मन हम पे हावी होने की कोशिश करे और अटैक करे किसी भी हवाले से, चाहे वो आप देखिए कि आज मोबाइल फ़ोन्स और उसके ज़रिए से जो एक सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट वॉर का शिकार हैं हम, तो इस मुनासबत से जो भी हमारे ऊपर वॉर्स हो रही हैं, जिस भी हवाले से हो रही हैं, हम उनको मौका बनाकर उनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करें और अपने फ़िक्री और अमली इस तरह से तरबियत करें कि उन मौक़े को हम दुश्मन ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें, जो कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। इसे कहते हैं फ़ुर्सत शनासी। खुद एतमादी कि अल्लाह पर यकीन, अहले बैत पर यकीन, मिशन पर यकीन, असूलों पर यकीन और हक़ पर यकीन, जब और गैब पर यकीन कि इमाम वक्त ने आना है और हमारा हर चीज़ पर यकीन जो अल्लाह रसूल अहले बैत ने ईमान का हिस्सा बनाया है, तो वो ये सब चीज़ें हमें एतमाद देंगी और हमारे अंदर उस तहरीक को ईजाद करेंगी। फिर रहबर की अतात। इस वक्त हमारे पास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुखलिस नायब के तौर पे अगर हम देखें तो रहबर मुअज़्ज़म हैं। तो अगर आज हम उनकी खुतबात, उनके अल्फाज और उनकी जो बताई हुई गाइडेंस है उसको तरफ देखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इमाम वक्त से और करीब होते चले जाएँगे। तो इस मुनासबत से हम अपने दिलों को ज़रा कुशादा करें, फ़िक्री इस्लाह करें और आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर अपने आप को रीएस्टैब्लिश करें और खुद ही का हसूल, अपनी हवियत, यानी आज के दौर में जहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों ने हम पर एक पावर गेन किया हुआ है और हर चीज़ में हम ये देखते हैं कि किसी ने कितना कीमती लिबास, कितना कीमती बैग, कितना कीमती घर, गाड़ी और पता नहीं क्या-क्या, इन चीज़ों पर हम इंसान की कीमत को तोलते हैं। तो हमारी कीमत अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशी और खुदा हमें किस निगाह से देख रहा है, ये होनी चाहिए और यही इंसान की खुदी का सबसे बड़ा एलिमेंट है कि हम समझें कि मैं इस दुनिया में हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तभी अल्लाह ने कोई पर्पस मेरा रखा है। मैं उस पर्पस पर ध्यान दूँ और जो अल्लाह ने मेरे अंदर पोटेंशियल रखा है, उसे अल्लाह की राह में उस रिज़्क़ के नेमत को, चाहे वो आँख का है, कान का है, हाथ का है, किसी हुनर का है, किसी चीज़ का भी है, उसे अल्लाह की अताअत, उसकी बंदगी और उसकी राह पर खर्च करो। इंसानियत की भलाई के लिए खर्च करो, इंसाफ की भलाई के लिए खर्च करो, अताअत खुदाबंदी के लिए खर्च करो। जो भी क्रिएटिविटी आपको अल्लाह ने दी है, जो भी आपके पास डोमेन है, जो भी, चाहे आपका घर भी है तो वो अहले बैत का घर बन जाए, रसूल खुदा उसमें आ सके, हमारे घर ऐसे हो सके। इस बुनियादों पर हम अपनी ज़ात की तश्कील करें कि मेरे वजूद की रियासत पे वो कवानीन हो। और आखिरी चीज़ जो निज़ाम विलायत की पैरवी, कि ऐसा निज़ाम जो विलायत के अंदर चल रहा हो, उस निज़ाम का मौजूद होना। जैसे इस वक्त रहबर मुअज़्ज़म और इनकलाब इस्लामी हमारे पास एक उसकी एक छोटी सी झलक है। ज़ाहिर है मुकम्मल तो विलायत का निज़ाम इमाम वक्त के होने से ही होगा, लेकिन कम से कम वो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन है जो उन आशुराई असूलों के ऊपर है जिसके ऊपर चलते हुए ये निज़ाम है। तो हम उस मुनासबत से उस निज़ाम की हिफाजत करें, जो इनकलाब इस्लामी की हिफाजत करें, रहबर की हिफाजत करें, उनका साथ दें और हम जहाँ भी हों रहबर की बातों पर तवज्जो करें और इनकलाब इस्लामी की हिफाजत पर और उसकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें, इमाम खुमैनी की इस सेंस में कि ये सब चीज़ें हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत, कुरान और आशूरा के हकीकी मानों को और हकीकी क़याम को समझने में मदद देती हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए शेयर की कि शायद हमारे दिल इस वक्त मग़मूम हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए और कुछ कैफ़ियत ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर हम कुछ चीज़ों को ले पाने की सलाहियत पा लेते हैं। शायद ये वो लम्हे हों कि जिनमें हम इन चीज़ों को समझने, इनको पाने और इनके हिसाब से अपने आप को अमली मैदान के लिए तैयार करने के काबिल हो सके। अभी हम बढ़ेंगे सिस्टर मकसूदा नकवी की तरफ और उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने हमारे लिए कौन-सी किताब जो है वो चुनी है, उसके अंदर क्या अहम बातें हैं और हम उनके बहुत-बहुत ममनून और मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मकसूदा और बहुत-बहुत माज़रत, मैंने पहले इतनी लंबी गुफ्तगू की, आपको इतना वेट करना पड़ा और आप बहुत थकी हुई भी थी, लेकिन बहरहाल आपने फिर भी पेशेंस का मुज़ाहरा किया। लेकिन ये कुछ चीज़ें इसलिए थी क्योंकि ये नवी मुहर्रम है और नवी मुहर्रम में इमाम हुसैन के गम को जब हम मना रहे हैं, तो उस गम में ये चीज़ें जो असली हदफ से हमें जोड़ देती हैं, वो चीज़ें जो हमें असली मंशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर चलने की और इंसाराने इमाम वक्त के इंसार बनने की तरफ बढ़ा सकती हैं,
ان کا مینشن ہونا بہت ضروری ہے اور ان کے اوپر غور اور فکر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں کہ شاید یہ اس مناسبت سے رزق فکر جو ہے وہ دے سکے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں آپ کو مزید رحمت نہیں دوں گی اور چاہوں گی کہ ایک تو آپ کو یوم ازاں کی تعزیت بھی پیش کروں گی اور آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ تمام تر تھکاوٹوں کے باوجود ہمیں آپ قرآن سے اور مختلف جہتوں سے آپ کو اتنی لمبی لمبی چیزیں ہم دیتے ہیں کہ یہ ہمیں سننا ہے، یہ سمجھنا ہے، اور آپ ہمارے لیے اتنی دقت کرتی ہیں. اللہ آپ کی کو جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت کا ہر خیر کثیر آپ کو، آپ کی نسلوں کو عطا کرے اور امام وقت کے ناصرین میں آپ کو، آپ کے خاندان کے ہر فرد کو شامل کرے اور ہم سب کو ناصران امام بننے کی توفیقات عطا کرے اور صحت اور درستی اور توفیقات خیر کثیر میں آپ کی اضافہ فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی طرف میں بڑھوں گی کہ آپ اپنی ٹاپک کو کھولیں اور سب سے پہلے بک کا ریویو پیش فرمائے گا. پہلے تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سسٹر فائزہ، یہ جو ایام ازاں ہے میں ان کی تعزیت پیش کری اور پرسہ دیتے ہیں ہم مل کر امام مہدی آخر زمان کو، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. اور سسٹر فائزہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے مدعو کرتے ہیں کہ میں ایک ناچیز سی بندی اور امام کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے ہمیں بخشی، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس سعادت کو تم ہمارے لیے کا قیامت قائم رکھنا، کیونکہ بڑی چیز ہوتی ہے سسٹر فائزہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو پڑھنا. اکثر دیکھیں یہاں پر جو اکثر زمین پہ مسلمان ہیں انہوں نے دونوں کو ڈیوائڈ کر دیا. تو بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. اور دوسری چیز کہ ماشاء اللہ سے آپ جب بات کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے یہ ساری چیزیں، تو میں تو کھو گئی تھی کچھ ٹائم کے لیے. میں تو بھول گئی تھی کہ مجھے آگے کرنا ہے. واقعی لطف آ رہا تھا، اور واقعی جو چیزیں آپ نے بیان کی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے سسٹر فائزہ. اسپیشلی ان ایام میں اگر ہم ان باتوں کو نہیں سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو ہم کہاں سے سنیں گے اور کہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کر پائیں گے. تو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو آپ نے بیان کیے اور بہت ہی خوبصورت ہے. میں سمجھتی ہوں میں آتی ہوں اپنی کتاب کی طرف. ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اتنی خوبصورت کتاب ہے. میں ہمیشہ اکثر یہی کہتی ہوں، قرآن کی آیت جب ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت آیت ہے، میں کیا کروں. میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس کی ہر لفظ جو ہے نا مجھے جیسے کہ میرے ساتھ بول رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا امیزنگ لفظ ہے، کیونکہ مجھے اس کے اندر ایسے مطالب نظر آتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کے میں اگر ہم کہتے ہیں نا ذالک تو یہ جو ذالک ہے نا یہ بھی مجھے ایک نیا پوائنٹ دے رہا ہے، مجھے دے رہا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے. بہت ہر چیز میرے لیے قرآن کی بہت امیزنگ ہوتی ہے. اور اکثر جو کتاب میں ہم سب جو چوز کرتے ہیں وہ خوبصورت ہی کتابیں چوز کر کے لے کے آتے ہیں. ایسی کتابیں لے کر آتے ہیں جو واقعی پیاری ہوتی ہے، جو واقعی خوبصورت ہوتی ہے. تو آج کی جو کتاب ہے نا اس کا نام ہی آپ دیکھیے کتنا پیارا ہے، از حسین علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یعنی اس کتاب کا نام ہی ایسا کہ امام حسین سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک. تو یہ اتنی پیاری کتاب ہے سسٹر فائزہ کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کو لکھنے والے جو ہے ان کا نام ہے محمد رضا فوادیان. اور اس کتاب ایران میں اصفہان میں ایک مرکز ہے، وہاں پر اس مرکز کا نام ہے مرکز تحقیقات رایان قائمیہ اصفہان. وہاں پر اس کو چاپ کیا گیا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت کتاب جو میں نے بیان کیا، اور اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے سسٹر فائزہ کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں امام مہدی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہے. دیکھیے جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، اگر دیکھا تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی تھے، اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو سارے جتنے بھی کافر تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، اور صرف وہ لوگ بچ گئے تھے کشتی کے اندر، جو مومنین تھے، جو سوار ہوئے تھے، جو نیک تھے وہی کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہی بچ گئے تھے، باقی تو غرق ہو گئے. ہم حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نجات دینے والے ہیں انسانیت کو، تو یہ کم نہیں ہوگا. یا اگر ہم کہیں نا کہ کربلا دوبارہ سے 1,24,000 انبیاء زندہ کرنے کی جگہ تھے. انبیاء کے جو قانون ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کربلا کے اندر ہی زندہ کیا گیا. اگر
یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو اگر جس طرح سے یزید کا مقصد ہی یہی تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر مدینے کے اندر امام کو چھپکے سے شہید کر دیا جائے، تو جو 1,24,000 انبیاء ہیں ضائع ہو جاتی، ان سب کے جتنی شریعت ہے وہ ختم ہو جاتی. اگر ہم دیکھیں نا تو جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، اس طرح سے امام حسین علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے اوپر جتنی بھی کتابیں شریعت جو میسیجز پروردگار عالم کے نازل ہوئے ان سب کو دگلا کرنے والے ہیں. تو حیات بخش ہم کہتے ہیں امام حسین حیات بخش ہے، تو امام حسین جو ہے وہ نجات دینے والے انسانیت. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین نجات دینے والے ہیں اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے جب ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف سے دجالی قوتیں ہوں گی، سفیانی نکلیں گے، مظلوموں کو قتل کیا جائے گا، دنیا جو ہے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، اس وقت تک ہم ایک ہم کہتے ہیں ایک انسان جو ہے وہ ضرور فرمائے گا اور وہ انسانیت کو نجات دے گا. وہ کون ہے؟ وہ امام مہدی ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی آخر الزماں میں کتنی مماثلت ہے، کتنا ایک جیسے ملتے ہیں نا. تو اس لیے یہ بک بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ امام حسین کا امام مہدی آخر الزماں تک. اور پھر اس بک کو جو اس بک کو بیان کیا جاتا ہے، اس بک کے اندر جو باتیں بیان ہوتی ہے اتنی خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس بک کے اندر سب سے پہلے یا حسین علیہ السلام امام مہدی آخر الزماں کی نظر میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے امام مہدی آخر الزماں بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے امام مہدی آخر الزماں بیان کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں اسٹوری ملتی ہے اس کے بارے میں کہ شخص کہتا ہے کہ میرے امام مہدی آخر الزماں سے سوال کیا، مولا میں نے سوال کیا کہ سورہ مریم کی جو آیت نمبر ہے، جو سورہ مریم کی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبداللہ قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ میں مہدی آخر الزماں سے، کیونکہ اس وقت بھی ہم سب کو پتا ہے کہ جو نائب تھے یا امام کی جو غیبت کبریٰ اور صغریٰ ہے اس میں لوگ ان سے ملاقات کر چکے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول یبن رسول اللہ، مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیں. تو وہ یہ اس کتاب کے اندر یہ موجودہ کتاب سے اس کو چوز کر کے بتاتی ہے. مجھے بہت ہی پیاری لگی یہ چیز کہ تو امام نے فرمایا حاضر حروف من انباء الغیب، فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر پہلی ہے. امام نے اس کو جواب دیا حاضر حروف من انباء الغیب، یہ جو حروف ہے نا کاف ہا صاد، یہ اللہ کی غیب میں سے ایک خبر ہے، ایک عظیم خبر ہے ان کے اندر چھپی ہوئی، اور یہ اللہ کا غیب کا علم ہے. اطلع اللہ علیہ عبدہ زکریا، اس کی اطلاع پروردگار عالم نے اپنے بندے حضرت زکریا کو دی تھی. ثم قصینا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد یہ جو قصہ تھا، یہ جو بات تھی، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا. وذالک ان زکریا سأل رب يعلمه اسماء الخمسة فاهبط عليه جبرائیل فعلمه ایاها. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے امام مہدی بات بتا رہے ہیں کہ امام مہدی آخر زمان خود اپنی زبان سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زکریا نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ پروردگار یعلمہ اسماء الخمسہ، کہ مجھے وہ 5 الفاظ ہے وہ اس کی تعلیم دو، وہ 5 خاص الفاظ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ جو جس کے اندر تمہارا علم غیب ہے، جس کے جو مہذب ہے، جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یا اللہ مجھے وہ لفظ جو ہے وہ سکھا علیہ جبرائیل فعلمہ ایات. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پر نازل ہوتے ہیں اور یہ 5 الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں. یہ جو 5 الفاظ ہیں، یہ جب حضرت زکریا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 5 الفاظ، وہ محمد آل محمد کی بھی بات ہوتی ہے، عالم کا ذکر کیا، اور وہ جو 5 کلمات تھے، الفاظ اور کلمات، 5 جو کلمات تھے وہ تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضرت زکریا نے کہ یہ جو تم بتا رہے ہو کہ یہ کاف ہا یا عین صاد کیا
फिर ये بھی بتاؤ کہ یہ جو پنجتن ہے ان کے ناموں میں سے جب آتا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، تو جب میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میرا دل پگھل جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے رونے کو، یہ کیا ہے؟ پھر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سورہ مریم کی جو پہلی آیت ہے اس کو کھول کے بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کاف کا مطلب ہے، ہاں کا مطلب ہے ہلاکت یعنی وہی شہادت امام حسین علیہ السلام، یا کا مطلب ہے یزید، عین کا مطلب ہے عطش یعنی پیاس، اور سواد کا مطلب ہے صبر امام حسین علیہ السلام۔ یہ پورے کربلا کا واقعہ جو ہے وہ حضرت زکریا کو سنایا گیا، اور حضرت زکریا جو تھے وہ غمگین ہو گئے، اور پھر حضرت زکریا اس کے اوپر رونے لگے، اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پھر اس میں جو حضرت یحییٰ کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے حضرت یحییٰ خداوند عالم نے حضرت زکریا کو دیا، اور جب حضرت زکریا نے یہ قصہ سنا نا تو رو کر اللہ سے کہتے کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو بالکل امام حسین کی طرح ہو، اور اس سے پہلے کہ تمہارا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بیٹے کی تکلیف ملے، میں چاہتا ہوں وہ درد وہ تکلیف پہلے میں محسوس کروں، تم مجھے بیٹا دے حسین کی طرح، اور پھر وہ شہادت پہ اور میں اس درد کو محسوس کروں جو میرے محمد جو آخری نبی محسوس کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے بھی ان کو بیٹا دیا جس کا نام تھا یحییٰ۔ اگر ہم یحییٰ کا ترجمہ ہے نا تو وہ بھی یہی آتا ہے کہ یحییٰ کی جو میننگ آتی ہے وہ امام حسین کے نام کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، اور حضرت یحییٰ جو تھے وہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جیسے 6 مہینے میں کہتے 6 مہینے میں وہ دنیا میں آئے، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، اور کس طرح سے شقی ترین انسان نے جو زمین پر بدبخت اور شقی انسان تھا اس نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، اور امام علیہ السلام کو بھی اس نے کیا۔ پھر جب ہم آتے ہیں سسٹر اس میں آتے ہیں کہ اب جو دوسری چیز آتی ہے پھر میں یہ 2 لفظ اس کتاب میں سے بیان کروں گی جو مجھے بہت اچھے لگے، بہت پیارے لگے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ امام مہدی بتاتے ہیں امام حسین کے بارے میں، امام حسین بتاتے ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ اور سسٹر فائزہ آپ سبحان دیکھیں کہ جو خوبصورت بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ امام مہدی بھی قرآن کی آیت سے پروف دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور امام حسین بھی قرآن کی آیت سے بتا رہے ہیں اپنے مہدی کے بارے میں۔ تو یہاں پر آتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے ہمارے پاس حدیث ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حارث آور جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یبنا رسول اللہ جعلت فدا کر میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، اخبرنی ان قول اللہ فی کتابی والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، کہ اے رسول کے بیٹے یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، مجھے آپ ایک خبر دیجئے کہ قرآن میں جو والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا جلاها اس کی میننگ کیا ہے، تھوڑا سا مجھے آپ سمجھائیے۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے قال یہ حق یا حارث، یہاں پر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اے حارث تمہیں یہ والشمس والضحاها کی جو میننگ ہے اصل میں یہ ہے خداوند عالم کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها جو ہے یہ خداوند عالم بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں سسٹر فائدہ بہت ہی خوبصورت تفسیر لگتی ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، شمس والضحاها مجھے قسم ہے سورج کی اس کی روشنی، والقمر اذا تلاها مجھے قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو یہاں ایک خود فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سورج جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ضحیٰ جو ہے وہی ان کا قرآن اور ان کی تعلیمات ہے۔ والقمر قمر جو ہے اب دیکھو کہ رسول خدا کے پیچھے کون رہتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے کون رہتا ہے، ان کے نور سے یعنی سورج سے جو روشنی لیتا ہے وہ چاند لیتا ہے نا، تو رسول خدا کے پیچھے پیچھے کون رہتا تھا، رسول خدا کی تمام تعلیمات کو کس نے لیا؟ دیکھیں القمر مجھے چاند کی قسم ہے اذا تلیہا جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، یعنی پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اذا تلیہا کا مطلب ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، کیونکہ وہ ہمیشہ رسول خدا کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور پھر کہا سبحان پھر جب فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے مجھے دن کی اذا جلاہا جب وہ تجلی کرتی ہے، جب وہ ابھر کے آتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی پوری روشنی کو زمین پہ پھیلا دیتی ہے،
تو کہا یبن رسول اللہ، اس کی میننگ کیا ہے؟ تو یہاں پر امام حسین فرماتے ہیں غالکل غالکل قائم من آل محمد یملا الارض قسطا وعدلا، کہ جس طرح سے اللہ کہتے ہیں والنہار، مجھے قسم ہے دن کی، اذا جلاها، جب وہ تجلی کرتا ہے، جب وہ دن کی پوری روشنی پوری زمین پر پھیل جاتی ہے، روشنی روشن ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے ذالک القائم، یہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کی بات ہو رہی ہے، جو کہ قائم آل محمد ہے. وہ زمین کو بھر دے گا انصاف سے اور عدل سے بھر دے گا. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام، سسٹر فائزہ، امام حسین علیہ السلام بتاتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، اور امام مہدی بتاتے ہیں امام حسین کے بارے میں. کتنی خوبصورت بک ہے نا. اور پھر آگے بھی اگر ہم اس بک کے اندر دیکھیں نا، پھر دوبارہ سے آتا ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور امام حسین، پھر ان کو کمپیئر کرتے ہیں، یہ امام مہدی ہے، یہ امام حسین ہے. پھر آتا ہے امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ فرزند امام حسین ہے. اور نسبت امام مہدی آخر الزمان کی جو نسبت ہے وہ امام حسین کی زبان سے بیان کی جا رہی ہے، اور امام مہدی سبحان آخر زمان کے جو القابات ہے وہ امام حسین کی زبان سے ہے. اور امام حسین کی جو توصیف ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ امام حسین کی صفتوں کو، اب دیکھیے جب دعا میں کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو 3-4 کم از کم ہم صفتیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جو دعا ندبہ میں بیان کی ہے امام مہدی آخر الزمان ہے، اس کو ہم لے آئیں گے. تو یہاں آتے ہیں امام حسین کی صفتوں کو بیان کرتے، توصیف بیان کرتے ہیں امام مہدی آخر الزمان. اور پھر آتے ہیں یہاں پر امام مہدی اور عاشورہ. عاشورہ کے دن امام مہدی کی ان کے ساتھ کس طرح سے نسبت ہے، اور امام مہدی آخر الزمان جو ہے ان کی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں. اور پھر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زبان نے خوشخبری دی ہے امام مہدی کے بارے میں. اور جو وقت ہوگا، جو غیبت کا زمانہ ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کے کلام میں، اور امام مہدی اور امام حسین علیہ السلام کی شواہدیں. اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ امام حسین پروردگار عالم امام مہدی آخر الزمان کے ذریعے سے تسلی دیتا ہے. عاشورہ اور یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ظہور کا دن اور عاشورہ، اور امام مہدی کی عدالت امام حسین کی زبان سے. یہ پوری کتاب بتاتی ہے کہ امام حسین کو جو یاد کیا تھا سب سے پہلے امام مہدی نے، اور کس طرح سے کیا ان کے کلام میں. اور پھر امام مہدی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو جو سفر ہے اس کو کمپلیٹ کرتے. اب کہتے ہیں نا یہ جو سفر ادھورا رہ گیا تھا امام حسین علیہ السلام کا، جو کربلا تک ہی رہ گیا تھا، اس سفر کو پورا کون کرے گا؟ امام مہدی آخر زمان کرے گا. اور امام حسین علیہ السلام جو ہے، یہاں پر ایک اور خاص چیز آتی ہے سسٹر فائزہ، کہ امام حسین علیہ السلام کے جو مدد کرتے ہیں یہ امام مہدی آخر زمان کی ہی مدد کرنا ہے. اور پھر وہی آتے ہیں کہ امام مہدی کے جو سپاہی ہیں، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کس طرح سے جو مسجدوں کو کریں گے، اور پھر سارا آتا ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور شب قدر کی بات آتی ہے، دعائے ندبہ میں امام حسین، زیارت عاشورہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور پھر امام مہدی کی یاد آتی ہے. یہ پورا اس میں یہ چیز آتی ہے، دعائے فرج کی بات آ رہی ہے، حقیقت انتظار کیا ہوتا ہے. اور پھر امام مہدی آخر الزمان کا گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام پر، امام مہدی آخر الزمان کی عزاداری علیہ السلام پر. اور پھر یہ جتنا بھی کربلا کا واقعہ ہوا اس کے اوپر امام آخر الزمان کس قدر توجہ دیتے ہیں. اور امام مہدی آخر الزمان اور امام حسین علیہ السلام کی بات ہوتی ہے. امام مہدی الزمان کا مجلس حسین کے اندر پہنچ جانا، اور یہاں پر امام مہدی کا امام حسین کے صوف میں بیٹھنا، اور یہ ساری چیزیں امام مہدی کی عنایتیں آتی ہیں. اور زیارت عاشورہ آتی ہے امام مہدی آخر زمان کے لیے. اور پھر اگر ہم زیارت عاشورہ پڑھ کر بی بی نرجس کو ہدیہ کرتے ہیں نا، تو جو بھی ہماری حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. کتنی خوبصورت بک ہے، یہ ہمیں اعمال بھی بتا رہی ہے. اگر آپ زیارت عاشورہ پڑھ کے امام مہدی آخر زمان کی والدہ کو ہدیہ کرتے ہیں نا، تو آپ جو بھی ان سے کہیں گے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ امام مہدی آخر زمان کے دور کی جو رج ہوگی، جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو جو رجعت ہوگی اس
کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی رجعت ہوگی، اس کے بارے میں بتاتے. تو یہ چیزیں میں نے جلدی سے سسٹر فائزہ بتا دی اور بہت ہی اچھا، اس میں کوئی ایسی چیز ہے خوبصورت. سسٹر جو آپ کی نظر سے گزری ہو؟ یعنی ابھی اوبیسلی ایک دم تو آپ بندہ نہیں تلاش کر سکتا، لیکن جس میں ہم امام حسین سے یا امام زمانہ سے جو تعلق، جو انسان کا، ہم جیسے انسانوں کا، عام انسانوں کا ربط اور تعلق بنانے کے متعلق کوئی بات ہو، یا وہ ہم سے جو مخاطب ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی بات جس میں انہوں نے ہم ان کے چاہنے والوں سے کلام کیا ہو، یا ان کے انصاران سے کوئی گفتگو کی ہو، کوئی بات کی ہو، کسی ایسے چیپٹر میں کوئی ایسی بات جو آپ کی نظر میں آ رہی ہو اس بک کے حوالے سے، جو اس بک کے اندر ہو، کوئی ایسے چند جملے جو ہمارے حوالے سے آئمہ نے فرمائے ہو. یہ مطلب ابھی جو آپ نے بیان فرمایا بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہے، کیونکہ یہ گفتگو یعنی امام سے امام تک ہے. جس طرح رہبر معظم کی کتاب بھی ہے 250 سالہ انسان، اس میں بھی ظاہر یہی چیز ملتی ہے کہ ہر امام کردار میں ایک ہے. رسول خدا سے لے کر 12 امام تک ہر شخصیت ایک ہی کردار کی مالک ہیں، اور کردار ایک ہے. ظاہر ہے جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ سفر مکمل ابھی جو ہونا ہے وہ 12ویں نے کرنا ہے، جو امام حسین نے ادھورا چھوڑا، جہاں چھوڑا، اور اس کے بعد جو باقی ائمہ نے گزارا، اس اعتبار سے ہر امام نے ظاہر اس سفر کو آگے بڑھایا، اور اب یہ سفر کی ڈوری جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. تو اس مناسبت سے کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی جملے جو ہمارے جو ان کے منتظرین ہیں، یا جو جن سے یا جن کو وہ مخاطب ہوئے ہوں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسے جملے اس بک میں ہوں، تو آپ ہمارے سے شیئر فرمائے گا. جی سسٹر فائزہ، ایک تو جو مجھے بہت ہی پیاری چیز لگی جو شروع میں بیان کیا کہ امام مہدی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، امام حسین امام مہدی کی. اور دوسری چیز جو مجھے بہت خوبصورت لگی جو ہمارے ساتھ ڈسکس ہے، اور جو وہ تو میں نے بیان کیا کہ ہمیں زیادہ عاشورہ کو پڑھ کر بھی جس کو ہدیہ کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے سسٹر فائزہ وہ یہ آتی ہے کہ جس طرح سے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں فرق فرماتے ہیں، یا جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر کا تعلق ہے نا ہمارے ساتھ، کیونکہ اس رات ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. لکھی کیا؟ اسی صبح سے ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ جو بھی پورے کا پورا سال میں جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو شب قدر ہے نا سسٹر فائزہ، اس میں ایک تو اس کا تعلق آپ دیکھیں کہ ایک امام مہدی آخر زمان سے ہے. انزلت القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یعنی نازل ہوتے ہیں اس زمین پہ ملائکہ اور روح. کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ نارمل کہ کوئی مہمان ہوگا تو کوئی میزبان ہوگا تو ہی تو مہمان آئیں گے نا، ورنہ جو میزبانی کرنے والا زمین پہ نہ ہو تو پھر کہاں سے وہ آئیں گے. تو ایک تو چیز یہاں یہ ہو گئی سسٹر فائزہ کہ امام مہدی آخر الزمان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر شب قدر میں اپنی عقید لکھوانا چاہتی ہوں تو زیارت امام حسین پڑھنی چاہیے. مہدی بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی توجہ کو اپنی طرف لے آؤں، اور ایک چیز جو ہے نارمل ہے، ہم انسان گناہ گار ہے، کیونکہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے نا وہ ہمارے اعمال کے حساب سے لکھی جاتی ہے. جو پورا سال میں نے کیا ہے کام، اب ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ اپنی مرضی سے لکھا، بے شک وہ اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے، لیکن انسان نے جو پورا سال جو کیا ہے نا اسی کے مطابق اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اب خدا نہ خواستہ میں نے پورا سال گناہ کیے ہیں، اب اللہ پھر ایک موقع دیتا ہے. کیا کہتا ہے کہ تم زیارت امام حسین پر اور امام مہدی کی توجہ کو طلب کرو، جلب کرو اپنی طرف، اور پھر اللہ سے کہو اب میری تقدیر لکھو. تو یہاں پر سسٹر فائزہ جو بہت ہی خوبصورت جس کا تعلق میرے ساتھ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ زیارت امام حسین پڑھو، امام حسین کو پکارو، امام حسین کو وسیلہ بناؤ، اور امام مہدی آخر زمان کو. تو یہ جو چیز آئی ہے بہت زیادہ، اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن یہ جو 3 چیزیں ہیں جو میرے دل کو چھو گئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ابھی کتاب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس طرح سے پروگرام رکھیں گے جس کے اندر صرف ہم کتاب کے اندر سے جو موضوعات ہیں ان کے کچھ پیسیجز کو لا کر ڈسکس کریں، کیونکہ فکری اور علمی اور قلبی تربیت کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور علم کا درست منبع ہونا بہت ضروری ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے یہ ضروری ہے کہ یہ ہم کتابوں کا ریویو اچھے سے کر سکیں. جو
اس اعتبار سے ہم کر سکیں. تو یہ چیز بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کتابوں کو ایسے نہ جانے دیں. جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے عمومی طور پہ کہ ہم کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں. دیکھیں جتنے بھی مارکسزم ہیں اور جتنے بھی ازمز ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جتنی بھی آئیڈیالوجیز دنیا میں پھیلی ہیں، جتنے بھی افکار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جو دشمن اس وقت عالمی سطح پر جو پاور کو اپنی کنٹرول میں کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس پر بھی وہ کتابیں لکھ کر ہر ملک میں بھیج دیتے ہیں، ہر زبان کے اندر. اور جو اتنی قیمتی کتابیں ہیں جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، جو ہمارے اہل فکر، اہل علم، ملا صدرہ جیسے، علامہ طباطبائی جیسے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، خود رہبر معظم جیسے جو افراد ہیں جنہوں نے اتنا بڑا بڑا کام کیا ہے، اور ہم اس کام کو آگے نہیں بڑھا پا رہے. ان دا سینس کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، یعنی بحثیت مثلاً ایرانی قوم یا وہ لوگ جو اہل علم ہیں جن کا کتابیں لکھنے، پڑھنے، سوچنے سے کا تعلق ہے. مگر اراؤنڈ دا گلوب جو تشیع مکتب کے افراد ہیں، اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، جن کے پاس وقت بھی ہے. کئی لوگ ریٹائرمنٹ میں 20 سال ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم تو ریٹائر ہو گئے اب کیا کریں مثلاً. اور کئی خواتین کا بھی یہی حال ہوتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں مثلاً، یا جو فور سم ریزن بہرحال کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے، ایون جو فیملیز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو ہم اپنا وقت بہت ان ریئلسٹک چیزوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ اس علم پہ توجہ نہیں کرتے، جو علم ہمارے گرد و نواح میں پھیلا ہوا ہے، جس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہم سب کی کلیکٹیو ہے. اور نہ ہم زبانیں سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ بچوں کو یہ ویژن دیتے ہیں. نہ اس لیے بھی نہیں سکھاتے کہ اماموں کو ضرورت ہوگی، یعنی اماموں کو ضرورت اس سینس میں نہیں کہ انہیں ضرورت ہے، ان دا سینس کہ اس نظام میں جو میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا کردار ہوگا، اس کردار میں آج دیکھیں جو دنیا میں ساری جنگ چل رہی ہے انسانوں کے مابین، کیا اس میں ڈاکٹرز دیکھیں کس طرح اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. آپ غزہ کی مثال سامنے ہے، سائنٹسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے 18 سائنٹسٹ جو ایران میں شہید کر دیے گئے، 17-18 جو بھی تعداد تھی رفلی، یا جو چلے مطلب جو میدان جنگ کے سپاہی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، جو چونکہ وہ تو فوجی ہیں یا انہوں نے تو لڑنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو طبقہ ہے، جیسے بہت سارے جرنلسٹ جو ہے شہید کر دیے گئے. خود ہم نے دیکھا وہ جو ہماری سسٹر جو سحر امامی جو اس جنگ کے دوران بھی اپنا رول ادا کرتی رہی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بہادری اور شجاعت سے کھڑی رہیں اور پھر دوبارہ لوٹ بھی آئیں. اور بہت سے جو شہید بھی ہوئے ہمارے صحافی بہن بھائی، تو ایون غزہ کے اندر اتنے زیادہ شہید ہوئے کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کر کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو اپنا رول سمجھنا چاہیے کہ نظام امام زمانہ میں میرا، ہمارے بچوں کا، ہمارے بزرگوں کا، کیونکہ کربلا میں تو ہم نے بزرگوں کا بھی رول دیکھا ہے جو دیکھ نہیں سکتے، 80 سال کے، 86 سال کے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا مگر وہ سماعتوں سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب سے پہلے اپنے امام کی نصرت میں بڑھ کے جائیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے. تو اس حوالے سے جو کتابیں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان افکار کو، اسلامی انقلاب کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آگے بڑھانے میں مجھے لگتا ہے کہ مکتبہ تشیع نے ابھی وہ رول ادا نہیں کیا جو اس کا ہونا چاہیے تھا. مختلف ہر زبان کے اندر انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی کو دنیا تک پہنچانا چاہیے تھا، کیونکہ اس آئیڈیالوجی میں وہ قوت ہے جو ہر انسان کو معتبر اور قابل احترام بناتی ہے، بلا تفریق اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، کیونکہ اس کی بنیادیں انسانیت پر، انصاف پر، اللہ کی الہی قرآنی تعلیمات پہ ہیں. تو اس حوالے سے یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں سمجھتی تھی کہ اس بک کے ساتھ ہم تھوڑا سی ڈسکس کریں. ماہ محرم اور اس کی جو ہمارے آج جو ہمارا اہم موضوع ہے جس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم کھل کر بات کریں، وہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے میں چاہتی ہوں کہ وہ آخری الفاظ، کیونکہ پھر سم ٹائم کم ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایکسپلینیشن سے رہ جاتی ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا وہ بیان فرمائیے، کیونکہ وہ آخری لمحے، وہ آخری الفاظ جو انہوں نے ادا کیے وہ کیا تھے اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. کیونکہ ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، مگر ہمارے لیے اس میں کیا میسیج ہے؟ ہم اس سے بحیثیت پیروکار امام، بحیثیت عاشق امام، بحیثیت محب امام، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت انسان کیا لے سکتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ان جہتوں سے دیکھتے ہوئے آپ سے میں چاہوں گی کہ امام کے ان الفاظ کو، اس ساری چیز کو بیان فرمائے گا.
سسٹر فائزہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو جو ابھی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی نا، میں اس کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے بیان کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے خداوند ضرور۔ عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہ وہ لوگ جو پروردگار عالم کو اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارا رب، ما خلقتا ھذا باطلا، اے اللہ تم نے کسی چیز کو بھی باطل اور فضول خلق نہیں کیا۔ سسٹر فائزہ میں عجب ہو گئی تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ بیان کرتا ہے، 30ویں سپارے میں ہے، اللہ کہتے ہیں تم نے دیکھا کہ یہ جو پتے ہوتے ہیں نا، پتے جو درخت سے گرتے ہیں اور وہ پیلے پتے ہو جاتے، سوکھ جاتے، خشک ہو جاتے، کڑک ہو جاتے، اور جب اس کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے اس میں سے کڑک کڑک کرنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ جو پتے ہیں ان کو بھی میں نے فضول اور ضائع نہیں خلق کیا، کیونکہ یہ پتے سبحان بھی اللہ۔ جب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ زمین کو طاقتور بناتے ہیں، زمین کی سطح کو مضبوط بناتے ہیں، ورنہ زمین کمزور پڑ جائے گی۔ تو جب اللہ نے یہ ایک پتے کو بھی فضول نہیں خلق کیا تو مجھے یا ہمیں کیسے وہ خلق کر سکتا ہے بغیر کسی مقصد کے؟ تو بہت ہی پیاری آپ نے بات کی کہ اللہ ہمیں مشن دیا ہے تو ہم اپنے مشن کے مطابق جہاں غیبت کے زمانے میں جہاں پر ہمارا امام مہدی آخر زمان میں ہے، اب مجھے اپنا کردار، مجھے اپنی ڈیوٹی اس میں نبھانی ہے، کیونکہ میں فضول یہاں پر خلق نہیں ہوئی۔ تو یہاں جی اب میں آتی ہوں امام حسین علیہ السلام کے جو آخری الفاظ تھے۔ سسٹر فائزہ میں سمجھتی ہوں، یقیناً آپ بھی میرے بات ساتھ اس چیز کو ایگری کریں گے کہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن امام حسین علیہ السلام کے وہ آخری الفاظ ہمارے لیے اہم ہونے چاہیے، کیونکہ اہل قصہ اس سے پہلے کہ ان کے سر مبارک کو کاٹا جائے، تن سجدہ کیا جائے، امام نے وہ الفاظ کہے۔ پر ہم سب کو جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں قرآن پہ کام کرنا چاہیے، اس طرح سے امام حسین کے الفاظ پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ تو سسٹر فائزہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ضرور۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جو الفاظ تھے، جو آخری الفاظ تھے، وہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خدا کے ساتھ کون سے آخری الفاظ بولے تھے؟ ویسے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خدا کے ساتھ کون سے آخری الفاظ، یعنی ایسے آخری جو سب نے سنے تھے اور اس کو بیان کیا۔ دوسرا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو اصحاب تھے ان کے ساتھ کیا بات کہی تھی، اور تیسری چیز آتی ہے کہ امام نے دشمنوں کو کیا خطاب کیا تھا، اور چوتھی چیز آتی ہے سسٹر فائزہ کہ امام حسین علیہ السلام نے سید الساجدین کو کیا کہا تھا، کیونکہ سب سے لاسٹ میں جو بات ملتی ہے نا ہمیں، وہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، امام حسین جب زخموں سے چور تھے اس وقت بات کی تھی۔ تو میں جلدی سے کوشش کروں گی کہ امام حسین کے وہ آتی ہوں کہ امام علیہ السلام جو ہے، ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام دشمن کے لشکر سے واپس آئے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، یہ الفاظ تھے امام حسین علیہ السلام کے آخری الفاظ، اور اس کو امام سجاد علیہ السلام ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت۔ پروردگارہ، یہاں پر فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تم میرے لیے تم مجھے اطمینان دیتے ہو، تم مجھے سکون دیتے ہو، تم مجھے فرقتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وثق، وثوق، میثاق، اطمینان دیتے ہو، سکون دیتا ہے۔ اور یہاں فرماتے کہ کل کرب، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر رنج میں، ورجائی فی کل شدت، اور میری ہر تکلیف اور سختی میں اے اللہ میری امید تم ہو۔ اور یہاں پر یہ بہت بڑی دعا ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا کہی تھی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے آخری جو الفاظ تھے اس میں یہ بھی کہا تھا صبرن علی قضائک یا رب لا الہ سواک یا غیاث المستغیث ما لی رب سواک ولا معبود غیرک صبرن علی حکمک یا غیاث من لا غیاث له۔ اتنی پیاری دعا ہے سسٹر فائدہ، میں یہ تھوڑا سا بس پڑھوں گی، باقی میں کوشش کروں گی کہ شارٹ پڑھ لوں۔ یہاں کہتا ہے صبرن علی قضائک، یہ جو سسٹر فائزہ، یہ جو امام حسین کی دعا ہے نا، اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں، درد دل کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ہمیں توحید سکھا رہے ہیں۔
وہ اپنا مقصد بتاتے ہیں، اللہ کی محبت بتاتے ہیں. صبرن علی قضائک یا رب لا الہ سواک، کہ میں مضبوط ہوں، میں پائیدار ہوں ہر تمہارے حکم کے اوپر، قضا جو تم نے مجھے میرے لیے تقدیر کی ہے. یا رب، نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے تیرے، یعنی زمین پر کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے تیری ذات کے. یا غیاث المستغیثین، اے وہ ذات جس کے سامنے اگر کوئی بھی اپنے آنکھ سے موٹے موٹے آنسو بہا کر اس کو پکارتا ہے تو وہ فوراً اس کے پاس مدد کے لیے آ جاتا ہے. مالی رب سوا کر، کون ہے اے میرے رب تیری ذات کے علاوہ، ولا معبود غیرک، اور نہیں ہے کوئی میرا معبود سوائے تیری ذات کے. صبرن علی حکمک، میں تمہارے حکم پہ صبر کرتا ہوں. اور بہت پیاری، میرا دل کرتا ہے آپ کو پڑھ لوں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا یقیناً. تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ضرور آپ جائیں، میں پوری دعا نہیں پڑھتی لیکن آپ ضرور جائیں. آپ دیکھو کہ مولا حسین جو ہے وہ کس قدر اللہ سے مناجات کرتا ہے، کیسے الفاظ پڑھتا ہے. وہ آخری مناجات میرے حسین کی ہے، آخری مناجات پہ امام حسین فرماتے، اور پھر اپنے اپنے جو اصحاب ہیں ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ صبرن صبرن بنل کرام فمل موت الا قنطرہ تعبر. یہاں فرما کہ اے میرے کریم لوگوں، اے بزرگ لوگوں، یہ کتنا خوبصورت لقب دیتے ہیں نا امام حسین اپنے اصحاب کو، اے بزرگ لوگوں. سسٹر فائزہ، یہ جب میں لفظ کہتی ہوں نا، میرے پتہ ہے میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. مجھے بار بار مجھے یہ چیز یاد آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے بولا ہوگا صبرن بن الکرام، کہ اے بزرگ لوگوں، اے بزرگ لوگوں کی اولادوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پائیدار رہو. اور مجھے یہ چیز یاد آتی ہے سسٹر فائزہ کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے نا، جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے یا جب وہ نماز کے لیے امام حسین کا پروٹیکشن کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو تیر لگتے تھے اور مضبوط رہتے تھے، اور جب نماز ختم ہوتی تھی وہ زمین پہ گر پڑتے تھے اور یا گھوڑے سے زمین پہ آتے تھے. تو جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آتے تھے نا، پہلے تو غش کھاتے تھے، اور جب غش کھانے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو سامنے امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے. آنکھ کھلتے ہی ان کا جو چہرہ نظر آتا تھا امام حسین علیہ السلام کا. اور پھر امام حسین علیہ السلام کو وہ ہوش میں آ کر صرف یہ سوال کرتے تھے، یا اپنا رسول اللہ، کیا ہم نے وفا کی؟ اتنے پیارے الفاظ ہے، کیا ہم نے وفا کی؟ آپ سوچیں کہ وہ امام حسین کے لیے کون سی سخت گھڑی ہوگی. کوئی امام حسین گریا کر کے کہتے تھے کہ تم لوگوں نے صرف وفا نہیں کی بلکہ تم نے حسین کو جیت لیا، تم جنت میں میرے ساتھ ساتھ چلو گے. تو یہاں پر میں دیکھتی ہوں، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھتے ہوں گے سسٹر فائزہ، مجھے یہ بات بہت دل کو لگتی ہے کہ جب امام حسین کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو ان کی روح کتنے سکون کے ساتھ ان کے بدن سے نکلتی ہوگی اور کتنے اطمینان سے اپنے رب سے ملاقات کرتے ہوں گے. لیکن ایک چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی زمین پہ آتا تھا، اس دنیا سے جانے لگتا تھا، اس کا سر مبارک جو تھا وہ امام کے گھٹنوں پہ ہوتا تھا، امام کی گودی میں ہوتا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام جب زین پہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، جب امام حسین علیہ السلام زمین پہ آئے تو امام حسین کا سر مبارک کسی کی گود میں نہیں تھا، لیکن امام حسین کا جو سر مبارک تھا وہ شمر ملعون کے ہاتھ میں تھا. تو یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے. یہاں پر میں آتی ہوں امام کے الفاظ کی طرف کہ امام فرماتے ہیں الا قنطرہ، یہ موت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک پل لینا پڑے گا اور سختی سے اس سے گزرنا پڑے گا اور آپ کو مضبوط رہنا پڑے گا. اور پھر کہتے ہیں عباد اللہ ہے، پھر اللہ کے بندو متقی پرہیزگار رہو. کونوا من الدنیا حزن، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام دشمنوں کی طرف رخ کرتے ہیں. یہاں پر اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام دشمنوں کی طرف رخ کر کے ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں. سسٹر فائزہ، یہ جو امام حسین کا آخری خطبہ ہے، یہ لاسٹ امام کا جو امام نے دشمنوں کو دیا تھا، یہ جو خطبہ ہے نا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ اس خطبے کو ہم جو ہے وہ پڑھ کے گزر جائیں، نہیں، اس پہ بالکل ہمیں کام کرنا چاہیے.
کہا الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار الفنا، کہ تم لوگوں کو پتا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ان کو سامنے والوں کو بتا رہے دشمنوں کو کہ خلق الدنیا فجعل دار، اس دنیا کو اللہ نے جو خلق کیا ہے نا وہ دار فنا ہے، ختم ہونے کے لیے، وہ زوال المتصرف بأهل حالها، اور یہ ختم ہو جائے گی، ہر چیز کو بدلنا ہے، تو تکبر کے ساتھ، تو فتنہ کے ساتھ، تو پھر یہ جو پھر یہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، ترنکم هذه الدنیا فإنها تقطع رجا، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس سے امید کو کٹ کر لو، اور پھر امام حسین کہتے ہیں کہ یہاں پر لالچ مت کرو، خیانت مت کرو، تم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، یعنی یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام ان کو نصیحت دیتے ہیں، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے سامنے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد آخر میں یہ بھی کہتے ہیں وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ، تمہارے پر ویل ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اور یہ بہت بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، میں کہتی ہوں نا کہ کاش ہم اس خطبے کے الفاظ کے اندر جائیں، اور یہ الفاظ جو ایک موتیوں کی طرح بہت بڑا لیسن ہے جو امام حسین ہمیں دے رہے ہیں، اور آخری لفظ میں آتی ہوں، میں نے اس کو شارٹ کر دیا بہت زیادہ، یہ تھوڑا سا وہ کہتی ہوں نا تھوڑا سا لمبا تو نہیں ہے لیکن 3-4 آپ جو بیان لائن کیجیے، ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کیونکہ ہم یہ امپورٹنٹ ڈسکشن، کیونکہ ایک 9 محرم کا آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جب ہم ان دنوں میں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو امام کے اپنے الفاظ ہیں ان لمحوں میں، ان بالکل ساعتوں بالکل میں، وہ بیان کیے جائیں، جو ہدف ان کا ہے، جو اخلاق ان کا ہے، جو کردار ان کا بالکل ہے، کہ آپ جس طرح بیان فرما رہی ہیں کہ وہ دشمنوں کو شہادت کے مومنٹ تک بلا رہے ہیں کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، یعنی وہ کیسے کریم امام ہیں، کہ کیسے عظیم امام ہیں کہ وہ دشمن کے لیے بھی آخرت بخیر چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں حق اور سچ کی طرف، دین خدا کی طرف، رسالت کے، رسول خدا کے میسج کی طرف۔ تو آپ ضرور بیان فرمائیں جو آپ کو لگتا ہے امپورٹنٹ ہے، جو امام نے بیان فرمایا، ظاہر ہے امام کا ہر حرف امپورٹنٹ ہے، تو ہم بیسٹ بالکل کوشش یہی بالکل کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم بتا سکیں ضرور بتائیں، آپ کھل کر بتائیں، باقی چیزیں ہم لیٹر آن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ایک چیز سے چیز نکل رہی ہے تو اس کو ضرور بیان ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر فائزہ کہ امام حسین علیہ السلام جو دشمنوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، کوئی دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فنا کی چیز ہے، اور دنیا میں زوال ہی زوال ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری فیملی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آ جائے گی، دنیا تمہیں دھوکہ دے دے گی، اور یہ تمہیں دنیا جو ہے وہ تمہیں بخت نہیں بخشے گی بلکہ تمہیں بدبخت کر لے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، اور پھر امام حسین بار بار کہتے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ اپنا دل مت باندھو، اس دنیا سے کوئی امید مت رکھو، اور پھر اس دنیا سے جو ہے تم جو ہے وہ لالچ کو، خواہشات کو ختم کر لو، اور پھر جو ہے اگر تم نے اس طرح سے نہیں کیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہاں امام حسین صاف صاف بتا رہے ہیں کہ امام ہے نا، اور امام جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سسٹر فائزہ کہ امام جو ہے یہی اصلاح کر رہے ہیں، دشمنوں کو کی بھی اصلاح کر رہے امام، اسی کو تو امام کا، تو امام یہاں پر خود فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح سے نہیں کیا تو تم کیا کرو گے، تم خداوند عالم کے قہر کو اپنے لیے واجب کر دو گے، اور اگر تم نے اس طرح سے نہیں کیا تو اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو تم اللہ کے عذاب سے دور ہو جاؤ گے۔ یہاں پر امام حسین نے، اور آخری الفاظ جو مجھے بہت ہی پیارے لگے امام حسین علیہ السلام کے، سسٹر فائزہ آپ کو یہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ کے لیے بھی ایک دفعہ وہ ہوگا کہ دوبارہ سے آپ کو سننا پڑے گا، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا، جب میں یہ پڑھتی ہوں تو یقیناً میرے دل میں سے بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کہا اتقوا اللہ ربکم، یہ دشمنوں سے کہہ رہے ہیں امام، آخری الفاظ ہے اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں ڈرو، اتقوا، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ کی ذات سے، اپنے رب سے، ولا تقتلونی، اور مجھے قتل مت کرو، اب دیکھیے امام حسین بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل مت کرو، فإنه لا يحل لكم قتلی، بے شک میرا قتل کرنا، مجھے شہید کرنا، مجھے مارنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مجھے مارو، ولا انتہاک حرمتی،
اور یا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میری حرمت کو پامال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم میری حرمت کو پامال کرو. یہاں پر سسٹر فائزہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ دل کو جا کے لگتے ہیں، اور وہ ہے فَإِنِّي ابْنَةٌ بِنْتِ نَبِيِّكَ. کیا تم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. فَإِنِّي ابن بنت نبی کو، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اور پھر کہتے ہیں وہ جدتی خدیجہ زوجۃ نبی کا، اور میری نانی جو ہے، میری جدہ جو ہے وہ خدیجہ ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی. یعنی یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ خدیجہ نے کس طرح سے رسول خدا کی مدد کی تھی. اور پھر کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ قَدْ بَلَغَكُمْ قَوْلُ نَبِيِّكَ. شاید میں تمہیں یہ بات کروں اور میں یہ تمہارے تک میسج پہنچاؤں، میں نبی کا یہ کال پہنچاؤں یہاں پر، شاید تمہیں یہ بات یاد آ جائے اور تم جو ہے وہ مجھے چھوڑ دو اور نجات پا جاؤ. کون سا کال تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت دشمنوں کے سامنے آخری الفاظ کہے تھے عاشور کے دن؟ وہ تھا وَلَعَلَّهُ قَدْ بَلَغَكُمْ قَوْلُ نَبِيِّكُمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سیدہ شباب اہل الجنہ. تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام وہ سید ہیں، وہ سردار ہیں، وہ آقا ہیں، کس کے؟ جنت کے جو جوان ہیں ان کے. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام اپنے دشمنوں کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں. اور پھر بالکل آخری الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں امام حسین کے بارے میں سسٹر فائدہ، وہ یہی ہے کہ جب امام سید الساجدین کی طرف جاتے ہیں اور وہ الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے تھے. میں اس دن کل بھی یہ بتا رہی تھی کہ جب امام حسین نماز کے لیے کھڑے تھے تو ان کو تیروں کی بارش کی گئی تھی، اور تمہیں کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو تیر مارے گئے تھے وہ زہر تیر تھے، وہ نارمل تیر نہیں تھے. اور ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا حسین جو ہے وہ صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے. اور جب بھی کسی کو امام میدان پہ بھیجتے تھے وہ ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے امام پہنچتے تھے، اور وہاں امام خود بھی، کیونکہ وہ لئیم ہجوم کر کے بیٹھتے تھے اور امام حسین جب آتے تھے تو وہ بکھر جاتے تھے. تو وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو چکے تھے. ایک دفعہ امام جاتے ہیں جنگ کے لیے اور کچھ لعینوں کو واصل جہنم کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں سید الساجدین کے خیمے میں، امام سجاد کے خیمے میں جب آتے ہیں تو اس وقت امام سجاد جو تھے اللہ کی مصلحت کی وجہ سے وہ غش میں تھے، بے ہوش ہوتے ہیں. اور وہاں پر سید الساجدین کو امام حسین ہوش میں لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اس وقت امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ لہو لہان ہے اور میں نے آنکھ کھول کر پوچھا این ام العباس، کہاں ہے میرے چچا ابا؟ تو امام حسین نے کہا وہ شہید ہو گئے. کہاں ہے علی اکبر؟ کہا شہید ہو گئے. بالآخر امام حسین کہ آپ کا علی اصغر بھی شہید ہو چکا ہے. تو اس وقت یہاں پر ملتا ہے کہ سید الساجدین نے تلوار اٹھائی اور بہت مشکل سے اٹھنا چاہا. اس وقت امام حسین علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے کیونکہ امام حسین کو کچھ امامت کی امانتیں سونپنی تھی. یہاں پر اگر دیکھیں نا اسلام کے اندر عورت کا جو وقار ہے، جو عورت کی اہمیت ہے نا، یہ بھی نظر آتی ہے سسٹر فائزہ. جو آخری الفاظ تھے امام حسین علیہ السلام کے، ایک تو جتنی بھی امانتیں تھی، امانت امامت جو تھی وہ سید الساجدین کو، امام سجاد کو سونپی. دوسری چیز یہ کہی کہ امام صدیق کہ جب آپ مدینے واپس جاؤ تو جناب ام سلمہ کے پاس بھی کچھ امامت کی امانتیں ہیں، کچھ انبیاء کی جو وراثت ہے، کچھ رسول خدا کی چیزیں ہیں، یعنی کچھ وہی امانتیں جو امامت کی اور انبیاء کی ہوتی ہیں وہ ہے، آپ ان سے لے لیجیے گا. اور ایک خاص چیز انہوں نے کہی کہ کتاب ہے جو بہت خاص ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب کون سی، بس اتنا لکھا ہے کہ کتاب ہے جو فاطمہ کچھ کے ملتا ہے کہ جو فاطمہ بی بی سکینہ، دو بی بی سکینہ تھی نا، سکینہ تو لقب تھا، ایک بی بی کو کہا جاتا تھا اور ایک جو تھی
جو بی بی سکینہ وہی فاطمہ تھی، تو کہا کہ جو بی بی فاطمہ ہے وہی امام حسین کی بیٹی، میں نے ان کو کتاب دی ہے، خاص کتاب، وہ آپ کو مدینے میں جا کر دیں گی۔ آپ دیکھیں کہ امامت کی جو امانت والی بہترین جو امام کی خاص کتاب ہے، وہ ایک عورت کو سونپی جا رہی ہے جو اس وقت کے امام کو حفاظت کے ساتھ پہنچا کر دے گی۔ ایک امام بھروسہ کر اپنی امانت کو ایک عورت کو دے رہا ہے۔ اور پھر جو تیسری چیز آتی، جو آخری چیز میں بولوں گی، وہ یہ تھی، اب یہاں پر امام حسین اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں دو چیزیں کہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام سفارش کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، یا بنی ایاک والظلم ظلم من لا یعلیک ناصرا الا اللہ۔ اتنی پیاری بات کہی امام حسین علیہ السلام، یہ امام سجاد کو نہیں بلکہ امام حسین ہم سب کو سکھاتے ہیں، اے میرے بیٹے، ایاک، اپنے آپ کو بچانا، یعنی بچانا میں حفاظت کرنا اپنی اس ظلم کے اوپر، یعنی وہ ظلم نہ کسی کے اس شخص کے اوپر ظلم مت کرنا جس کا ناصر کوئی نہ ہو سوائے خدا کے، تو اس کے اوپر ظلم کرنے سے بچنا۔ کتنی بڑی چیز امام حسین بتا رہے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظالم مت دو، مظلوم کے ساتھ، اور کسی کے اوپر تم بھی ظلم نہ کرو۔ اور دوسری چیز اے بنی اصبر علی الحق وان کان مرا، اے میرے بیٹے کہ جو حق بات ہو نا اس پہ مضبوط اور پائیدار رہنا، اس پہ صبر کرنا، اس پہ استقامت رکھنا، بھلے وہ جو صبر ہے وہ تمہارے لیے کڑوا ہی کیوں نہ ہو، سخت ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اس پہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ تو یہ الفاظ حسین علیہ السلام کے جو آخری وقت میں امام نے فرمائے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بیان فرمائے گا، یہ تو چونکہ ظاہر ہے آپ نے پڑھے اور کچھ اس کے معنی جو جنرل سینس میں ہمارے تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈگ آؤٹ کرنا چاہیں، کچھ خاص معنی اور مفاہیم اس سے لینا چاہیں، کچھ پیغامات جو آپ سمجھتی ہیں جن کو تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ اگر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، آپ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہم متوجہ ہوں اور اس کے یہ معنی اور مفاہیم ہیں جو انسان کو بالکل ایک نئی جہت دیتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا تفسیر اور تھوڑا سا اس کے بہتر مطالب کی طرف، کیونکہ ابھی ظاہر آپ نے بہترین انداز سے بیان کیا جو امام نے فرمایا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ آخری خطبہ کیا تھا اور آخری الفاظ امام کے کیا تھے اور ہم اس سے کیا سمجھتے اور سیکھتے ہیں، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلینیشن دینا چاہیں تو۔ جی بہت بالکل سخت ضرورت ہے سسٹر فائزہ، کیونکہ اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے فقط اس لیے نہیں دی کہ ہم گریا کریں، سیاہ لباس پہنے اور ماتم کریں اور پھر نیاز کھائے اور گھر پہ بیٹھ جائیں۔ اتنی بڑی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو امام حسین سکھا کے جائے ہم اپنی زندگیوں میں لے آئے، ہم اپنے عمل میں لے آئے، ہم اپنی اولادوں اور نسلوں میں لے آئے۔ تو سب سے پہلے جو امام کا جو میں نے پوائنٹ بتایا وہ یہ کہ امام بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ۔ اگر تمہارا صحیح۔ تعلق تمہارے رب سے مضبوط ہے، جی یہاں امام ہمیں ایک بہت بڑا لیسن دے رہے ہیں کہ تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے۔ میں آسان لفظوں میں کہوں گی کہ اللہ کے ساتھ دوستی کر کے رکھو، اللہ کے ساتھ ہی دوستی تمہیں۔ دوسری چیز سسٹر فائدہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہی آتا ہے کہ امام حسین اپنے اصحاب کی طرف جسے رخ کر کے بتاتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہاں پر امام حسین ایک اور چیز بتاتے ہیں سسٹر فائدہ جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جسے ہم غزہ میں دیکھتے ہیں، جو ابھی صرف ٹھیک ہے غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، وہ ان کی شہادتیں ہو رہی، لیکن جو ان سے بھی زیادہ جو تڑپ رہے ہیں نا وہ ہم لوگ تڑپ رہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ان کے لیے، صرف ہم دعا کرتے ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے یا جس طرح سے ہماری ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کتنا ہم تڑپ رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام آتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، یا وہ لوگ جو مومن ہیں اور اس دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ان کو یہ بتا رہے امام حسین کہ یہ جو دنیا ہے نا ایک پل ہے، یہ گزر گاہ ہے، اس سے گزر کے چلے جانا ہے، اس میں رہنا نہیں ہے، اس دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے، مقصد اللہ کو بنانا ہے۔ مقصد جو ہے تمہیں تمہارے اوپر جتنی بھی مشکلات آئے تمہیں صبر کرنا ہے۔ صبر یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو تم نے دوستی کی ہے، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن کی ہے، اس کے ساتھ تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، کچھ بھی چیز ہو جائے اس کو تمہیں نہیں چھوڑنا۔ اور امام حسین اپنے اصحاب کو یہ بھی بتاتے ہیں
کہ تمہیں ٹوٹنا نہیں ہے. ہم لوگ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں سسٹر فائزہ. اگر کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشان، رونا دھونا شروع کر دیتے، شکایت کے انبار لگا دیتے. اللہ تمہیں ملی تھی اتنے بڑے ظلم کے لیے، اس کے دکھ کے لیے، تکلیف کے لیے، یعنی ہم شکایتیں کا وہی کرنا شروع کر دیتے. تو امام ہم ٹوٹ جاتے ہیں نا نارملی. اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹنا ہوا. تو امام حسین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو میرے اصحاب، ہاں جو میرے شیعہ ہیں، جو میرے چاہنے والے، وہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے. وہ دشمنوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہ خود نہیں ٹوٹتے. تو تمہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر. یہ بھی امام بتاتے ہیں اپنے اصحاب کے لیے کہ اللہ کے بندو، اللہ سے اتقا، وہی 24 گھنٹے الرٹ رہو، اور اس دنیا کے اندر حذر پرہیزگار بن جاؤ. ہر وہ چیز جو تمہیں وہی اللہ سے دور کرتی ہے، اس کو اس دور میں دشمن شیطان آئے گا تمہارے سامنے، ہر طرف سے تمہارے پر وار کیا جائے گا. لیکن اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. اور یہاں پر جو دشمنوں کے ساتھ بات کی ہے نا سسٹر فائزہ، یہ بھی بہت ہی خوبصورت بات امام نے کی. بار بار امام ایک چیز کو بتاتے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ دنیا جو ہے، اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو نہیں مریں گے. ایک شعر ہے نا، ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا ہے. تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں نہیں جانا. تو یہاں پر یہ جو دنیا ہے وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ تمہیں دھوکہ دے، مجھے تو اس ایسا کے لگتا ہے دھوکے میں سسٹر، مت آؤ. معذرت چاہوں گی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ ہم جو ہے نا عام انسان شاید چونکہ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے گزرتی رہتی ہیں اور ہمیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے بس عام سی باتیں ہیں. مگر شاید کیونکہ ہم تفکر کے لیے رکتے ہی نہیں ہیں، ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، تدبر ہی نہیں کرتے. اگر شاید ہم تدبر کریں تو ہمیں جو چیزیں بڑی عام سی لگتی ہیں، کہ جیسے آپ نے ابھی خطبے میں بھی بیان فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فنا ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ جلد ختم ہو جانے والی ہے. اس کے اوپر توقع رکھنا، اس پہ بھروسہ رکھنا، یہ آپ کو فنا کر دے گا، تباہ کر دے گا. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں کون ہوں، میری ہستی کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، اور میری جدہ کون ہے، میرے جد کون ہے مثلاً. تو وہ آپ کو بار بار ریئلائز کرا رہے ہیں. آپ کی بحیثیت انسان، آپ کو میں سمجھتی ہوں ایک ویسے شناخت بھی کروا رہے ہیں کہ جس دین کے آپ ماننے والے ہیں اور دشمن کے صف میں کھڑے ہیں، یہ دین کتنا آپ کو عزت اور آپ کو معزز بنا رہا ہے رب کے سامنے. اگر دیکھا جائے یہ خدا کی شان ہے کہ اس نے آپ کو معزز بنا دیا یہ دین دے کر. اور آپ اس رب کی عظمت کو بالائے طاق رکھ کے مطلب کیا لے کے رہے ہو. یعنی غور کرو نا. ہم اور عام دنیا میں آپ دیکھیں ایوری ڈے لائف میں بھی جو ہمارا کردار ہے، ہم شاپنگز پہ زندگی ضائع کر دیتے ہیں. آپ جیسے میں اکثر یہ بات بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا انسان کو تھکا دیتی ہے، رب تو تھکاوٹ سے بچا لیتا ہے. جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ محافل میں جانا ہو، کسی گیدرنگ میں جانا، تو اس ٹینشن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب پہننا کیا ہے اور فلاں نہ پہنا، تو لوگ تو ہمیں انسان سمجھنے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کے لیول کی شاید وہ ڈریسنگ نہیں ہے، وہ انداز بیان نہیں ہے، وہ دکھاوا، وہ دنیا پرستی نہیں ہے. تو آپ کو وہ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کے سائڈ پہ کر دیں گے. تو یعنی یہ ایوری ڈے لائف کے مسئلے ہیں. اگر تفکر کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ان جملوں کے اوپر جو آپ بیان فرما رہی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اگر ہم حقیقت ان 5 منٹ بھی ایک ایک جملے پر سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بالکل. ان جملوں پر، اس فنا ہونے پر تھوڑا سا تفکر کر لیں، تو ہم شاید حیرت کے ان سمندروں میں جا گرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، عزیز رکھنا چاہتا ہے، معزز رکھنا چاہتا ہے. پر ہم اپنے لیے کیا خرید لیتے ہیں؟ کھلونے. اس دنیا کے کھلونے ہی ہیں نا. بچوں کے لیے وہ کھلونے ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے یہ شہرت، طلبی، دولت، دنیا، یہ بہت ہی قیمتی آپ نے باتیں کی. اور غزہ کے حوالے سے جو میں بات ایڈ کرنا چاہتی تھی، جیسے امام حسین تو ہے ہی حریت کے امام، شجاعت کے امام، اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں. اور امام علی کا بھی قول ہے، ان کی وصیت میں بھی ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کے حمایتی رہنا. اور آج اگر ہم 9 محرم کو غزہ کے مظلومین کی حمایت نہیں کرتے، جہاں ہر دن 100 200 لوگ شہید ہو رہے ہیں، کس لیے شہید ہو رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، بیت المقدس کی وجہ سے، قبلہ اول کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے کہ ہم تو مائگریٹ کر کے کہیں چلے جاتے ہیں، ہماری جانیں تو بچ جائیں، مگر وہ اپنے خاندان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ کافی ہے. تو
यकीनी तौर पे ये मौजूदा कुरान भी है और दीन इस्लाम भी है जो इस वक़्त रूनुमा हो रहा है आलमे इंसानियत पे। तो इन चीज़ों पे ज़ाहिर है हमें अपना मतवज्जो भी साथ-साथ रहना चाहिए। बहरहाल मैं चाहूँगी आप जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करें क्योंकि टाइम शायद हमारे पास आखिरी 10 मिनट शायद होंगे या डिस्कशन मुकम्मल करें और कुछ थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि इसके जब आप ये अपनी खुतबे की थोड़ी-सी वो तफ़सील मुकम्मल कर लेती हैं, तो साथ में ही कुछ मसाइब की अहमियत जो हम मसाइब पढ़ते हैं, समझते हैं या फ़ज़ाइल पढ़ते हैं और समझते हैं क्योंकि हर मजलिस के अंदर ये चीज़ें बुनियादी होती हैं। तो इनसे मैंने और आपने बहैसियत जो वहाँ पे मौजूद है अज़ादार उसकी क्या लेना है? तो कन्क्लूसिव मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात मुकम्मल फरमाइएगा। सिस्टर फ़ायज़ा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अल्फ़ाज़ हैं, वो हमें ये भी सिखाते हैं। आप देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी खुतबे में यज़ीद या जो जो आखिरी अल्फ़ाज़ इमाम ने यज़ीद नहीं कहा कि यज़ीद ही यानी ख़ास लोगों को नहीं इमाम ने फ़रमाया, लेकिन इमाम रहती दुनिया के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी हमने किताब में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो लिंक है, वो इमाम मेहदी आखिर ज़मां तक है। यानी जब तक पर्दा ग़ैब में इमाम मेहदी आए, तब तक के लिए। तो इमाम हुसैन यही बता रहे हैं कि किसी के ऊपर ज़ुल्म मत करना और तुम जो है, जो हक़ बात है ना, उस पे डटे रहना, भले वो तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। या ये जिस दौर में हम लोग सिस्टर फ़ायज़ा है ना, ये हक़ और बातिल की जंग में है। हम लोग ये हम यूँ कह सकते हैं अव्वल दिन से, रोज़े अव्वल से जब से दुनिया बनी हक़ और शुरू हो गई है। तो अभी हम ये जो हक़ और बातिल की जंग है ना, अब ये उरूज पे है, ये पीक पे है। इसको ये जो जंग है, अब इमाम हमें बता रहे हैं कि इस दौर में तुम लोगों को कैसे रहना है। अभी हम जिस दौर में अभी आपने देखा कि हम जब ईरान की जंग हो रही थी या जो जंगें शुरू हो गई, तो हमें वही लग रहा था कि अब बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे यही इमाम हुसैन हमें बता रहे हैं कि इस दौर के अंदर तुम्हें कैसे रहना है, कैसे सब्र करना है, कैसे मज़बूत रहना है, कैसे हक़ की तरफ आना है। हक़ जो है वो सख्त है, तल्ख़ है, कड़वा है, मुश्किल है, लेकिन बिलाख़िर वो पलट के तुम्हारी तरफ आएगा। तो यहाँ इमाम ने और दुश्मनों को ये बताया, वो लोग जो गलत रास्ते पे हैं ना, इमाम हुसैन उनको बता रहे हैं, जो भी गलत रास्ते पे जाएगा उनको बताएगा, तुम लोग जो हराम करोगे या गलत काम करोगे, इतना सोच लो कि ये थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी, लेकिन इसकी जो सज़ा है, इसका जो अज़ाब है, इसकी जो अक़ूबत है, वो अबदी, हमेशा-हमेशा के लिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा हमें मैसेज दे दिया। अब अभी कौन-सी चीज़ रह सकती है हमारे लिए? कौन-सी अब कह सकते हैं कि कौन-सी ऐसा बहाना है जो हमारे लिए रह जाता है? हम कहें कि नहीं, हमसे तो ये हो गया। इमाम ने सब कुछ बता दिया। और सिस्टर फ़ायज़ा, अभी आपने बहुत ही प्यारी बात की, क्या हमारे पास हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, सब और करना भी चाहिए, इसका सवाब बेहद बेहिसाब है। लेकिन लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगी, जैसे अभी आपने कहा, क्या हम इमाम की बातों पे तफक्कुर नहीं कर सकते? क्या हम इतने पैसे, मेरी टीचर हमेशा कहती थी कि हम इतने पैसे भर के इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं या मौला के लिए, लेकिन क्या हम नेचुल बलाग़ा नहीं पढ़ सकते? खुद के उनके लफ्ज़ हैं, बिल्कुल। उनके अल्फ़ाज़ हैं, उनके मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ हैं। क्या हम उन पे काम नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में अवेलेबल है? तो वही आता है कि हम उनके, अगर आज जितने भी मुसलमान हैं ना, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की बातों पे चलते, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बातों पे चलते हैं, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन पे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दीन में फ़िरक़े होते, नफ़रतें होती, लड़ाइयाँ होती, या आज मुसलमान रोए ज़मीन पे कत्ल किए जाते। आज एक यूनिटी होती। आज हमें अगर ये सबसे बड़ी जो हमें सज़ा मिल रही है, वो हमें अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से दूरी की मिल रही है। तो सिस्टर फ़ायज़ा, यहाँ पर भी आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमाम हुसैन पे गिरिया करने की जो जज़ा है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे कि बहुत बड़े आयतुल्लाह इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस से बताते हैं कि एक फ़रिश्ता फ़त्तान है जिसका नाम, वो कब्र में आता है, और जो भी इमाम हुसैन पे गिरिया करता है यानी आता है, उसका काम भी ये होता है, मुनकर नकीर से पहले वो सूंघता है मुर्दे को। जब वो सूंघता है तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या है। लेकिन एक मुर्दा है जो गुज़र जाता है इस दुनिया से, और वो फ़त्तान आता है और उसको सूंघता है, तो वो फ़त्तान यहाँ पर यही बात कहता है कि इस तुम्हारा इससे कोई काम नहीं, ए मुनकर नकीर, हट जाओ इससे। तुम इसको छोड़ दो, इससे तुम्हारा अब कोई काम नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये शख़्स आशिक़ हुसैन है। इसने ज़िंदगी में इमाम हुसैन पे गिरिया किया है।
اور یہاں بی بی فاطمہ الزہرا بھی فرماتی ہے نا کہ جو میرے حسین پہ گریا کرتا ہے میں خود اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہوں۔ سسٹر فائزہ، ایک آیت اللہ کی میں یہ بات پڑھ رہی تھی، مجھے بہت ہی پیاری لگی کہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ نماز شب جو 11 رکعت نماز شب ہے، اس کا جو ثواب ہے نا ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ امام حسین کی طرف آؤں، 2 لفظ مصائب کے بھی آج پڑھیں، آج کا دن بہت بڑا دن ہے، 2 لفظ اتنے زیادہ نہیں کروں گی۔ تو کہتے ہیں کہ نماز شب کا رتبہ اتنا بڑا ہے، 11 رکعت ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے جب ایک بندہ نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں اب کوئی حجاب نہیں رہے گا۔ اور اتنا ثواب ہے نماز شب کا، ثواب ہے کہ کوئی فرشتہ کوئی بھی اس ثواب کو نہیں لکھ سکتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں اس بندے کا عاشق ہوں۔ یہاں نماز شب کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو وہ عالم گریہ کر کے کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے نا، اس کا ثواب اس نماز شب سے بھی کہیں زیادہ ہے جو امام پہ گریہ کرتا ہے، جو معرفت کے ساتھ گریہ کرتا ہے۔ فائزہ، امام حسین پہ جو گریہ کیا تھا وہ خود ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے گریہ کیا تھا نا۔ ہمیں پتہ ہے یہ سنت محمد ہے، یہ رسول خدا کی سنت ہے جس کو ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو آج بہت بڑی رات ہے، اور بہت ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت تکلیف دہ رات ہے، اور اس رات کے لیے ملتا ہے کہ ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ کہ کہیں بھی سکون میں نہیں ہے۔ امام مہدی آخر الزماں گریہ کناں ہے، ہر جگہ پہ امام، جہاں پر بھی عزاداری ہے، جہاں پر بھی ماتم ہے، امام مہدی پہنچ جاتے۔ اور کیوں نہ پہنچے امام مہدی، کہ جب کیوں نہ امام مہدی کہ امام میرا حسین، میں 2 لفظ پڑھوں گی سسٹر فائزہ، بس زیادہ نہیں پڑھوں گی، کہ میرے حسین کے لیے آتا ہے کہ میرا حسین جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، 8 ذی الحج کو نکلا ہے میرا حسین تھکا ہوا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ انسان کے جسم سے جب خون نکلتا ہے نا تو پیاس کی شدت بڑھتی ہے۔ میرا حسین پیاسا ہے، میرے حسین نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہے، میرا حسین اکیلا ہے، میرے حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجنہ پہ سوار تھے نا، تو اس وقت جب ذوالجنہ پہ سوار تھے تو ذوالجنہ نے جب دیکھا، ایک جانور ہے، جب ذوالجنہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، جب فاطمہ کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور فاطمہ کے بیٹے کے جسم پہ ہر طرح سے تیر مارے گئے ہیں، ذوالجنہ نے چاہا کہ اپنے امام کو کہیں چھپا دے، کسی گھڑے میں چھپا دے، تاکہ اب دیکھیں جانور ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گھڑے میں چھپانا ہے میرے امام کو، تاکہ وہ میرے امام کو پہنچ نہ پائے۔ ذوالجنہ نے جب امام حسین کو اس گھڑے میں رکھا گھٹنوں کے بل، اور امام کو رکھا، تو تاریخ میں ملتی ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ ہر طرح سے لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے امام کی پشت میں خنجر مارا، کسی نے امام کے پہلو میں نیزہ مارا، کسی نے امام کو لوہے کی سلاخ دی، کسی نے امام کو تلوار ماری، کسی نے امام کو، ملتا ہے کہ کسی نے تیر مارا، کسی کو کچھ نہ ملا۔ تو کربلا کی جو تپتی ہوئی ریت تھی وہ اٹھا کے امام کو مارا۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی مصائب ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اور ان مصائب میں جو ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کرتی چلوں، کیونکہ یہ دن ایسے ہیں، اتنے قیمتی لمحے ہیں، اتنے قیمتی پل ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان، کہا جاتا ہے جیسے عرفاء اور علماء سے جب ہم سنتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن دعائے عہد پڑھیں، 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیں، جس طرح آپ نے بیان فرمایا، دعا ہم نماز شب پڑھیں تاکہ نماز شب کے ذریعے معرفت حق طلب کریں، معرفت امام طلب کریں، معرفت امام زمانہ امام حسین اور قرآن، اور معرفت خدا طلب کریں۔ یہ وہ رزق ہے جو 2 جہاں میں ہماری اصل، خالص اور حقیقی ضرورت ہے۔ آج 9 محرم ہے، اگر ہم آج سے سٹارٹ کریں، مثلاً چلے 10 محرم سے، اور 10 محرم سے اگلے 40 دن تک کم سے کم خدا سے صرف معرفت طلب کریں، اس کی، اس کے رسول، اس کے قرآن، اور اس علم کی، اور اس زبان کی، اور اس عمل کی،
کہ جو ہمیں خدا تک اور امام تک کامیابی سے پہنچا سکے، تو شاید یہ حقیقی رزق ہوگا جس کی ہمیں آج اور کل ضرورت ہوگی۔ خدا کرے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور دیکھنے سننے والوں سے یہی دعا کریں گے کہ التجا کریں گے کہ آپ ہمیں اور ہدایت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، علماء کے لیے، جو لوگ بھی جہاں بھی اپنی عزاداری کی سمت اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، جہاں بھی وہ کیونکہ ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی اور وہ فرما رہی تھی کہ اس دفعہ تو اتنی سختی ہے کہ پانی کی سبیلیں تک دشمن لگانے نہیں دے رہے، اور یہ اپنے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ دشمن کیسے کام کر رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جو بھی عزاداران حسین اور عزاداری کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، غزہ کے لوگوں کو یاد رکھیں، مظلومین جہاں کو یاد رکھیں، اور جو شہدائے فلسطین ہیں، غزہ ہیں، لبنان ہیں، شام ہیں، یمن ہیں، اور شہدائے جو ایران ہیں ابھی ہمارے سب شہید ہوئے، ان سب کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رہبر کی سلامتی اور ان کی جو صحت اور عظمت، اس کے لیے دعا کریں۔ امام وقت کے ظہور میں کے لیے دعا کریں، کہ بہت ضروری دعائیں ہیں، کیونکہ ساتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس حوالے سے میری آپ سے یہ التجا ہے۔ ہماری ہدایت ٹی وی کی ٹیم جیسے زین بھائی ہیں، کاشف بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری جو باقی جو ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ہے، سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کی صحت سلامتی، رزق، علم، معرفت، تقویٰ اور دو جہاں کی خیر کثیر، اور دو جہاں میں آخرت بخیر اور دنیا بخیر، دونوں کے لیے دعا کریں۔ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں میں آئمہ کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔